अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हसूल सवाब के लिए अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैनि यन्क़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम औ इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फ़सतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। अवलम यरौ इलत्तैरि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन वयक़बिद्न मा युमसिकुहुन्न इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुव जुन्दुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफ़िरून इल्ला फ़ी गुरूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्या
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ناشرے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ناشری پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے ناز شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلا لو پھر مجھے ایسا مدینے میں بلا لو پھر مجھے صاحب روبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے صاحب روبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان
لا مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم کو نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دل سرور مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پیش بیرو صبر فاطمہ حیدر مدینے میں پیش بیرو صبر فاطمہ حیدر مدینے میں خدایا واسطہ دیتا میرے غوث اعظم کا خدایا واسطہ دیتا میرے غوث اعظم کا دکھا دے سبز گنبد کے حسین منظر مدینے میں دکھا دے دکھا دے حسین منظر مدینے میں مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ دل کے اندر ہو دل مزتر مدینے میں بلا لو پھر مجھے صاحب بہروں مدینے میں مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا
میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بہرو مدینے میں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ. فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، فقد طلب الخیر مکانہ، اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ و افضالہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج ظفروال میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں ہمیں دیکھ یا سن رہے ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع میں شامل رہیے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں ثواب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے. علم دین سیکھنے کی نیت سے اجتماع میں شرکت کریں، اور جو شرکائے اجتماع ہیں تو یہ علم دین کی تعظیم کی نیت سے جتنی دیر ہو سکے دو زانو بیٹھیں. یوں بھی نیت کی جا سکتی جو سیکھوں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا، عمل بھی کروں گا، اور اجتماع کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھ کے ملاقات بھی کروں گا، مصافحہ کروں گا، سلام کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے، اس کا نام ہے عیون الحکایات. جلد 2 صفحہ 223 پر ایک بڑی ایمان افروز حکایت ہے. بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عاشق رسول تھا، اسے حج پہ جانے کا بڑا شوق تھا. وہ عاشق رسول اور حج و زیارت مدینہ کا شوق نہ ہو
یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. تو عاشق رسول تھا, اسے حج پہ جانے کا بڑا شوق تھا. 3 سال تک مسلسل وہ حج کے لیے دعائیں کرتا رہا, گڑ گڑا کر رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا, لیکن دل کی حسرت پوری نہ ہوئی. 4تھا سال آ گیا, حج کا موسم تھا, دل میں حرمین شریفین پہنچنے اور کعبہ شریف کی زیارت کا شوق پروان چڑھا. اس نے تڑپ تڑپ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کی. اب اللہ کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگ رہا ہے. حج کے قافلے تیار ہو رہے ہیں, جیسے ان دنوں ہمارے ملک پاکستان میں حج کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. تو یوں سمجھے کہ حج کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. تب یہ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ وہ عاشق رسول جو تھا بڑی دعائیں مانگتا تھا, اب رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے. کیا ہوا سنیے مدنی چینل کے ناظرین بھی. ایک رات جب سویا تو سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی. یہ ظاہری آنکھ لگی تو دل کی آنکھ کھل گئی. بگڑی بنانے والے آقا, نبیوں کے سلطان, رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشق کے دل کی حسرت کو پورا فرمانے کے لیے خواب میں تشریف لے آئے. زیارت نصیب ہو گئی. مزید سنے آگے کیا ہوا. رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عاشق سے فرمایا تو تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. اللہ اکبر. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے حج کی اجازت کی خوشخبری سنتے ہی اس عاشق رسول کی آنکھ کھل گئی. بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی. اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا. سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی. وہ بہت خوش تھا, لیکن اچانک یاد آیا کہ حج کی اجازت تو مل گئی, مگر میرے پاس تو اتنے اسباب ہی نہیں ہیں. اب اتنے پیسے نہیں ہیں, اتنے اسباب ہی نہیں ہیں کہ حج پر جا سکوں. یہ خیال آنے کی دیر تھی. پھر غمگین ہو گیا, میرے پلے تو زاری کوئی نہیں, میں حج پہ کیسے جاؤں گا. دوسری رات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے. پھر ارشاد فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. وہ عاشق رسول اپنی بے سر و سامانی کا ذکر نہ کر سکا. اب تیسری رات پھر کرم ہوا. اللہ کے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. اس بار بھی یہ اپنی پریشانی بیان نہ کر پایا. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں پھر چوتھی رات پھر کرم ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو اس نے عرض کر ہی دیا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے پاس تو زیادہ راہ بھی نہیں ہے, میں کیسے حج کے لیے جا سکتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, تمہارے پاس زیادہ راہ ہے. زیادہ راہ مطلب راستے کا, سفر کا سامان, اسباب, کھانے پینے, سواری کے خرچے اور دیگر اخراجات, اس کو زیادہ راہ کہا جاتا ہے. تو یہ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس زیادہ راہ ہی نہیں ہے. فرمایا تمہارے پاس زیادہ راہ ہے.
تم اپنے مکان کی فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرع موجود ہوگی۔ اتنا فرما کر نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ صبح کو عاشق رسول کی آنکھ کھلی، بہت خوش تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے کھودنا شروع کیا۔ واقعی وہاں ایک قیمتی زرہ موجود تھی۔ اس نے وہ زرہ فروخت کی، یعنی سیل کی، اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا حج کے لیے مال و اسباب کی نہیں، سوچ اور تڑپ کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں شوق حج بڑھائیں، حج کے فضائل پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم دل میں شوق حج پیدا ہوگا۔ کاش ہم اپنا یہ معمول بنائیں کہ رات کو کسی وقت تنہائی میں بیٹھ جائیں، کبھی کعبہ شریف کا تصور باندھیں، کبھی مینا شریف کا تصور باندھیں، تصور میں کبھی میدان عرفات میں پہنچیں، کبھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں، کبھی تصور میں صفا مروہ کو یاد کریں، پھر اپنی محرومی کو تصور میں لا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں، یا اللہ مجھے حج کی سعادت عطا فرما، اے اللہ مجھے بھی طواف کعبہ کرنے والوں میں شامل کر دے، تصور میں جمائیں صفا مروہ کی سعی، اے اللہ مجھے صفا مروہ کی سعی کرنے والوں میں شامل کر دے، تصور میں لائیں میدان عرفات، وقوف عرفہ، دعائے عرفات، اللہ کی بارگاہ میں رو کر عرض کریں مالک مجھے بھی میدان عرفات میں پہنچا دے، مجھے بھی عرفات کی دعا میں شامل کر دے۔ ونا کو یاد کرے، مزدلفہ کو یاد کرے، پھر اسی طرح تصور میں مدینہ المنورہ کو یاد کرے کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ میں بھی سنہری جالیوں کے روبرو صلاۃ و سلام عرض کروں گا، کبھی وہ بھی دن آئے گا یہ گنبد خضرا آنکھوں کے سامنے ہوگا، میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا حال دل پیش کروں گا، کبھی وہ بھی دن آئے گا کہ میں بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضری دوں گا۔ تو کبھی یوں تصور باندھے کہ پہلے حاضری ہو مدینہ پاک تو یہاں سے حج کا احرام باندھ کے چلیں، حج قران کی نیت کر کے چلیں، عمرہ اور حج اکٹھے ہوتا اس احرام میں۔ کبھی یوں تصور باندھے کہ پہلے حج کریں گے، حسن حج کر لیا، پھر یہ پڑھتے ہوئے کہ پھر آپ مدینے کی طرف جانے کا تصور باندھے، تو یوں حج کا شوق دل میں پیدا ہو، حج کا شوق دل میں بڑھائیں، اس کے فضائل پڑھیں، اس کے سفر کے واقعات کو پڑھیں۔ امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت بہت خوبصورت کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ اس میں جو واقعات بیان کیے ہیں نا، ایک درد دل رکھنے والے مسلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ان کے واقعات کو پڑھتے ہوئے، عشاق کے واقعات، مکہ پاک کی باتیں ہیں، مدینہ پاک کی باتیں ہیں، حج کی باتیں ہیں، حاضری مدینہ کی باتیں ہیں، پھر حج کے مسائل اور فضائل اور سوال جواب کی صورت میں بہت پیارے انداز میں جو حج کا طریقہ سکھایا گیا ہے، رفیق الحرمین۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہے رفیق المعتمرین، یہ خالص یہ عمرے کے لیے، رفیق الحرمین حج و عمرہ دونوں کے لیے۔ تو دل میں شوق حج بڑھانے کے لیے یہ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ حج کا شوق پیدا ہوگا۔ اور چونکہ ان دنوں میں حج کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، کچھ لوگ آخری دنوں میں جب شوق پیدا ہوتا ہے، جب حاجیوں کو جاتا دیکھتے ہیں یا حج کی روانگی کی شہر میں محلے میں کوئی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، پچھلے سال کا بھی مجھے تجربہ ہے، کچھ روانگی مدینہ کی محفلیں، حج کی روانگی کی محفلوں میں کچھ بیان کا موقع ملتا تھا، تو بعض جگہ پر جب حج کی اہمیت، فرضیت، فضائل، اجر پر بات کرتے تھے، کچھ لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور ان دنوں میں پھر لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، گورنمنٹ
اور پرائیویٹ پیکیجز بھی، اس کا ایک شیڈیول بن چکا ہے. ابھی رجسٹریشن ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر فارم فل ہونا شروع ہو جائیں گے کچھ ہی دنوں میں. پھر اس کی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں، پھر اس کی بکنگز ہو جاتی ہیں، پھر کچھ حج سے کئی مہینے پہلے جو ہے وہ سسٹم کلوز کر دیے جاتے ہیں. اب جو ہے وہ روٹین میں یہ ہونے جا رہا ہے. تو یوں آخری دنوں میں جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر اسباب ذریعے بن نہیں پاتے. تو ابھی شوق پیدا ہو، حج کی فرضیت اور اہمیت پتہ چلے، ابھی رجسٹریشن کروائیں، فارم کھلیں کچھ دنوں میں تو فارم جمع کروائیں. اور اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں جو فرماتا ہے حج کی سعادت کے بارے میں، جو قرآن پاک کی آیت ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے. حج کی اہمیت کو سمجھے کہ پوری سورت ہے اس موضوع پر، سورہ حج. فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے. یہ کن سے فرمایا جا رہا ہے؟ یہ جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حج کا اعلان کر دیں، لوگوں کو پکاریے کہ وہ حج کے لیے آئیں. تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ پاک میری آواز کہاں تک پہنچ پائے گی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا علیک الاذان وعلی البلاغ. اے ابراہیم آپ کا کام اعلان کرنا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. اعلان آپ کر دیں، لوگوں تک آواز ہم پہنچائیں گے. تو اب کوہ صفا پر اور ایک روایت میں کہ جبل ابو قبیس پر اب تشریف لائے، آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھا. روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی شخصیت ہے جنہوں نے تلبیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی. تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں کو پکارا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج البیت العتیق، اے لوگو بے شک اللہ پاک نے تم پر اس بیت عتیق یعنی کعبہ شریف کا حج فرض کیا ہے. ایک روایت میں کہ آپ نے یوں اعلان کیا ان اللہ یدعوکم الی حج البیت الحرام، اے لوگو بے شک اللہ پاک تمہیں حج بیت اللہ کی طرف بلاتا ہے. لیصیبکم بہ الجنہ، کیوں بلاتا ہے تمہیں اللہ حج بیت اللہ کی طرف؟ تاکہ حج کے ثواب میں تمہیں جنت عطا فرمائے. وَيُخْرِجَكُم مِّنَ النَّارِ، اور تمہیں حج کی برکت سے جہنم سے آزاد کر دے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں جب کعبہ شریف کی تعمیر کی تو اس وقت آپ نے یہ اعلان کیا، لیکن اللہ پاک کی قدرت حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے کہ آپ کی یہ آواز قیامت تک آنے والے لوگوں نے سنی، اور جو خوش نصیب یعنی لکی تھے انہوں نے اس آواز پر لبیک کہا. تو یہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جناب ابراہیم کی صدا ہے، آواز ہے، پکار ہے. بلایا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں حج کی طرف بلاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ تمہیں جنت عطا کرے اور دوزخ سے تمہیں نجات عطا کرے. اب حج کس پر فرض ہے؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج. رمضان کے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ. اب یہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے، کلمہ شریف، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا صاحب استطاعت پر، اور پھر رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں جن پر فرمایا گیا، روایت کا مفہوم ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 باتوں، 5 چیزوں پر ہے. اب حج کس پر فرض ہے؟ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض ہے. اللہ پاک سورہ آل عمران کی 97 آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. پتہ چلا جو شخص کعبہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے. سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
استطاعت کی، من استطاع، استطاعت کی تفسیر زاد اور راحلہ سے کی۔ راحلہ کا مطلب ہے سواری، زاد کا مطلب ہے سفر کا خرچ۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہے کہ گھر سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں قیام کے اخراجات، یہ بہت سمجھ لیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، حج کس پر فرض ہے، اس آیت کی تفسیر کو سمجھیے گا۔ علماء کرام فرماتے جس کے پاس اتنا مال ہے کہ گھر سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں قیام کے اخراجات، وہاں سے واپسی کے اخراجات، اور جتنے دن حج پر لگیں گے ان ایام کا گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، راستہ بھی پرامن یعنی پیسفل ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے حج فرض ہو جانے کے بعد فوراً حج کر لینا ضروری ہے، یعنی اس میں ٹال مٹول کرنا کہ آئندہ سال چلا جاؤں گا، یا بیٹیوں کی شادی کر لوں اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گا، ابھی کاروباری معاملات اٹکے ہوئے ہیں یہ پورے کر لوں پھر حج کے لیے جاؤں گا، یہ انداز قطعاً درست نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی شخص پر حج فرض ہو گیا لیکن وہ حج پر گیا نہیں، ٹال مٹول کرتا رہا، مؤخر کرتا رہا، اس سال نہیں اگلے سال چلا جاؤں گا، اس سے اگلے سال چلا جاؤں گا، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے پھر چلا جاؤں گا، یوں کرتا رہا، پھر اگر اس پر غربت آ گئی تو اب بھی اس پر حج فرض رہے گا۔ ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ قرض لے کر، لون لے کر حج پر جائے، اللہ پاک اس کے قرض کا انتظام فرما دے گا۔ اب حج کی فرضیت کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اپنے طور پر اندازے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے طور پر ہی ضرب تقسیم جمع تفریق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب میرے پاس اتنا مال ہے، یہ تو میں نے مکان بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ پیسے میں نے سوچے ہوئے کہ میں نے دکان نہیں بنانی ہے، یہ پیسے میں نے سوچے ہیں کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کا کاروبار شروع کروانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں بزنس کرنا ہے، فلاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کئی چیزیں سوچی ہوتی ہیں انسان نے، اور یہ اپنے طور پہ تقسیم دے کے بیٹھے ہوتے کہ جناب یہ تو میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں زکوٰۃ دے سکوں، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں حج کروں، یہ اپنے ذہن میں تقسیم دے کے بیٹھے ہیں۔ کسی کو مالک بنایا کیا؟ جس مال کے آپ مالک ہیں، جس پراپرٹی کے آپ مالک ہیں، جس زیور سونے کے آپ مالک ہیں، جس بینک بیلنس کے آپ مالک ہیں، جن چیزوں کے آپ مالک ہیں، آپ مفتی صاحب کے پاس بیٹھے تو صحیح، دارالفتہ اہل سنت میں رہنمائی تو لیں کہ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں، مفتی صاحب مجھے بتائیں کیا مجھ پر حج فرض ہے کہ نہیں، زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں مجھ پہ۔ اپنے طور پہ اندازے لگا کے مت بیٹھیں۔ کچھ افراد سے بات ہوئی ہے، تھوڑی ڈسکشن کے بعد جب بات کھلی، دارالفتہ اہل سنت میں رہنمائی لی گئی تو واضح بتایا گیا کہ ان پر تو حج فرض ہو چکا کئی سال پہلے، اور یہ اسی طرح سمجھ رہے کہ مجھ پر حج فرض نہیں ہے۔ تو اتنے مال کا مالک ہے مکہ پاک اب جب جیسے ہم لوگ یہاں جمع کرواتے ہیں، جو پیکج لیے جاتے ہیں گورنمنٹ کے بھی یا پرائیویٹ بھی، اس میں عموماً اتنا پیسے جمع ہو جاتے ہیں، جمع کروائے جاتے ہیں، اسی کے اندر کھانا ہے، اسی کے اندر ٹرانسپورٹ ہے، اسی کے اندر آنے جانے کا پورا خرچہ ہے، اسی کے اندر بلڈنگ کے ہوٹل کے سارے کرائے ہیں، وہ سارا پیکج اس کے اندر ہے، ایکسٹرا اس کو کچھ بھی ضرورت اتنی نہیں پڑتی، جو روٹین کے میٹرز ہیں وہ سارے پورے ہو رہے ہیں۔ اب آنے جانے کا اس کا سارا خرچہ ہے، وہاں رہنے کا خرچہ ہے۔ اب دیکھ لے 22 دن والا یا 40 دن والا جو پیکج ہے، اتنے دن اس کے گھر کا خرچ کتنا ہے، اتنا کھانے گھر والوں کے پاس ایک مہینے کا، سوا مہینے کا کیا خرچہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اب اگر 7 تولے سونا ہے، مجھ پر تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ابھی 7 تولے سونا ہے، اب کتنے کا بنے گا؟ اب تھوڑا اس کا نکالیں تو صحیح، اس پر قرض نہیں ہے، دیگر معاملات، اس کی پوری تفصیل ہے، پھر آپ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے تو ڈسکس کر لیں گے، اتنی تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں، لیکن میں اصول آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ آپ شرعی رہنمائی لیں پلیز۔ دارالفتہ اہل سنت قائم ہے، دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی لے کے اپنے لیے جو ہے وہ واضح کر لیں گے کیا مجھ پر حج فرض ہے کہ نہیں۔ اگر پہلے ہو چکا تو اس کو تاخیر نہ کریں، اس کو ڈیلے نہ کریں، پینڈنگ میں نہ ڈالیں۔ اگلے سال پتہ نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے کورونا سے پہلے، کووڈ سے پہلے پینڈنگ میں ڈالا تھا تو اگلے سال کیا وہ کر سکے؟ اس سے اگلے سال کر سکے؟
پھر بیمار ہو گئے کچھ، مجھے پتا ہے حج فرض تھا، پینڈنگ میں ڈالا اس بندے نے، اگلے سال بیمار ہو گیا، پھر کچھ عرصہ بیمار رہا، فرض ہو چکا تھا پچھلے سالوں میں، نہیں کیا کہ تھوڑا ایزی ہو کے کروں گا. ارے آنے والے سال میں، آنے والے وقت میں کیا کیا معاملات آ جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بخاری شریف کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں. ایک ہے فراغت، اس میں جو ہے وہ یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں، اندر اپنے آپ کو سمجھتا میں ایزی ہو جاؤں گا، نیکسٹ ایئر مزید بیزی ہو جاتا ہے. تو پینڈنگ میں نہ ڈالیں، بلکہ اس میں روایتیں ہیں، اس پر ٹال مٹول سے کام نہ لیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ زاد اور راحلہ یعنی سواری اور سفر خرچ کا مالک ہو، جس کے ذریعے وہ مکہ مکرمہ تک پہنچ سکے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. کیسی سخت وعید ہے. ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. لوگوں کا ایمان قبول کر لینا آپ کو انتہائی پسند ہے. جب غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھتے تھے، قرآنی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہو جایا کرتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیر مسلموں کے کلمہ نہ پڑھنے سے بھی غمگین ہو جاتے ہیں، وہ ایک مسلمان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اندازہ کرے کتنی سخت وعید ہے. حکیم الامت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو حج کا تارک ہے، یعنی جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کی موت اور یہود و نصارہ کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ پاک تارک حج سے بھی ناراض ہے اور یہود و نصارہ کی موت میں بھی جو ہے وہ کوئی فرق نہیں، کیونکہ ان سے بھی ناراض. ہاں، دونوں ناراضیوں میں فرق ہے. اگر ایسا شخص ہے جو حج کرتا بھی نہیں اور حج کی فرضیت کا انکار بھی کرتا ہے تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. الزواجر عن اقتراف الکبائر ایک عربی کتاب ہے جس میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس عربی کتاب کو مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پرنٹ کیا ہے. اس کا نام ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال. اس کے صفحہ 635 پر کبیرہ گناہ میں ذکر کیا ہے قدرت کے باوجود حج نہ کرنا. پھر یہی حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا سے مروی روایت بیان کی کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو زاد راہ اور اللہ کے گھر تک پہنچانے والی سواری کا مالک ہو پھر بھی حج نہ کرے تو خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی. اس کی وجہ یہ کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ایک جگہ پہ بڑا عبرت والا لکھا ہے. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا تھا نا. یہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، رکن ہے، دین کے ارکان میں سے ہے، بنیاد ہے اسلام کی ان چیزوں پر. اس طرح حج فرض ہونے کے باوجود جو ادا نہ کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان شہروں میں ان لوگوں کو امیر بنا کر بھیجوں جو جا کر استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو تلاش کریں اور پھر جزیہ لازم کر دیں، کیونکہ جو حج کی فرضیت کا انکار کر دے وہ اسلام میں نہیں رہتا. جو حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کر دے.
تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اور مختلف روایتیں ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جسے کوئی ظاہری حاجت, سخت مرض یا ظالم بادشاہ نہ روکے, پھر بھی وہ حج نہ کرے, تو چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسلام کے 8 حصے ہیں. اسلام کے 8 حصے ہیں. کلمہ ایک حصہ ہے, نماز ایک حصہ ہے, اور زکوٰۃ ایک حصہ ہے, روزہ ایک حصہ ہے, حج ایک حصہ ہے, نیکی کا حکم دینا ایک حصہ ہے, برائی سے منع کرنا ایک حصہ ہے, راہ خدا میں سفر کرنا بھی ایک حصہ ہے, اور جس کا کوئی حصہ نہیں وہ رسوا ہوگا. یہ 8 چیزیں بیان کی ہیں, فرمایا جس کا کوئی حصہ نہیں وہ رسوا ہوگا. ایک روایت ہے صحیح ابن حبان میں بیان کی, حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, میں کسی بندے کے جسم کو صحت مند بناؤں اور اس کی روزی میں وسعت عطا کروں, پھر اس پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری بارگاہ میں حاضر نہ ہو, تو بے شک وہ محروم ہے. حضرت علی بن منذر رحمت اللہ علیہ فرماتے, مجھے میرے چند دوستوں نے بتایا کہ حضرت حسن بن حی رحمت اللہ علیہ کو یہ حدیث پاک بہت پسند تھی, اور وہ اسی حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے خوشحال شخص کے لیے یہ پسند کرتے تھے کہ وہ مسلسل 5 سال تک حج ترک نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے ارشاد فرمایا, بہت توجہ سے یہ بھی روایت سنیے گا مدری چینل کے ناظرین بھی اور ظفر وال میں ہفتہ وار اجتماع کے شرکا بھی, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا, جو شخص حج نہ کرے نہ ہی اپنے مال کی زکات ادا کرے, وہ موت کے وقت مہلت مانگے گا. ان سے کہا گیا مہلت تو کفار مانگیں گے, تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بات اللہ پاک کی کتاب میں ہے. چنانچہ پھر آپ نے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 پڑھ کے سنائی, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے, پھر کہنے لگے اے میرے رب, تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت میں پچھتاوا بیان کیا گیا ہے اس بندے کا جو زکوٰۃ نہیں دیتا, جو حج نہیں کرتا. وہ کیا کہے گا, ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق, اے اللہ مجھے تھوڑی مدت اور مہلت مل جاتی, فاصدق میں تیری راہ میں خرچ کرتا, واکم من الصالحین اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پینڈنگ میں ڈالا ہوتا ہے کہ میں رمضان میں جا کے توبہ کروں گا, پینڈنگ میں ڈالا ہوتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں گا تو نمازی بن جاؤں گا, میں مدینہ پاک جاؤں گا تو داڑھی رکھ کے آ جاؤں گا, میں جناب فلاں کام کر لوں تو اس کے بعد یہ برے کام چھوڑ دوں گا. کاروباری لوگ یا جاب کرنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار میں گھر بنا لوں یا یہ چیزیں کر لوں, اس کے بعد رشوت چھوڑ دوں گا, اس کے بعد ملاوٹ چھوڑ دوں گا, اس کے بعد حرام چھوڑ دوں گا, اس کے بعد یہ برائی چھوڑ دوں گا. کتنے لوگوں کی یہ توبہ کی جو پینڈنگ ہے, جو امید پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لوں گا, یا فلاں مہینے میں جا کے توبہ کر لوں گا, یا فلاں سال میں جا کے توبہ کر لوں گا, یہ موت نے ان کے سارے یہ منصوبے خاک میں ملا دیے, ان کی ساری امیدیں خاک میں ملا دی. موت آئے گی اور اچانک چھا جائے گی, موت بتا کر نہیں آتی, برین ہیمریج ہوتے وقت نہیں لگتا, شوگر شوٹ کرتے پتہ نہیں چلتا, کب جو ہے وہ ہارٹ
हार्ट फेल हो जाए, कब कार्डियक अरेस्ट हो जाए, कब जिगर काम करना छोड़ जाए, कब जाए वो गुर्दे काम करना छोड़ जाए, कब अंदर कैंसर डायग्नोस हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए। एक करंट लगते पता चलता है, अचानक करंट लग जाते हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, अचानक ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, अचानक बंदा मौत का शिकार हो जाता है। क्या नौजवान नहीं मर रहे? क्या जवानी में मौत नहीं आती? तो अब तौबा को क्यों पेंडिंग में डाला हुआ है? नेक बनने को क्यों पेंडिंग में डाला हुआ है? पता है कल तक जिएंगे कि नहीं? पता है अगले महीने तक जिंदा रहेंगे कि नहीं? पता है अगले साल तक जिंदा रहेंगे कि नहीं? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। उम्मीदें हमारी इतनी लंबी लंबी, प्लानिंग इतनी बड़ी, हमारी प्लानिंग में कहीं मौत शामिल है? हमारी प्लानिंग में कहीं मरना याद है? पछतावा होगा कुछ लोगों को, पछताएंगे कुछ लोग, मौत के वक्त पछताएंगे। काश मैं नेक बन जाता, थोड़ी मोहलत मिल जाती मैं नेक बन जाता, थोड़ी मोहलत मिल जाती मैं नमाजी बन जाता, थोड़ी मोहलत मिल जाती मैं अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बन जाता, मैं परहेजगार बन जाता, मैं गुनाहों से बचने वाला बन जाता। उस वक्त मोहलत मांगेंगे। आज मोहलत है ना, आज तौबा करने का मौका है, आज नमाजी बनने का मौका है, आज अल्लाह की बारगाह में झुकने का मौका है। अब अल्लाह तबारक व तआला इतनी नेमतें अता की, उसी का रिज़्क खा के, उसी की नेमतें इस्तेमाल करके उसी की नाफरमानी करना, हैरत है। माल दिया किसने? अल्लाह ने। तो खर्च का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। वो बढ़ा के देने का वादा किसने किया? तो अपना बंदे का लगता ही क्या है? वो खर्च का हुक्म दे, माल भी दे, फिर सब पर ज़कात फर्ज नहीं की। निसाब, उसके पूरा एक निसाब का तरीकाकार है, साल गुजरना और उस पर शराइत, उशर, इसके अहकाम। साहिब इस्तात तो हज फर्ज, हर एक पर फर्ज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं कोई करता, माल दिया किसने, फिर उसकी राह में खर्च करोगे तो क्या कम कर देगा? बल्कि एक हदीस का मफहूम तो है, हदीस के मुताबिक जो हज पे खर्च है, हज के सफर में जो खर्च है, ये राह खुदा के खर्च की तरह अजर मिलता है। यानी 1 दिरहम के बदले 700 दिरहम अल्लाह अता फरमाता है। रिवायतें इस पर, हज करो गनी हो जाओगे। बल्कि हज की फजीलत और अहमियत को आप समझें कि हज की फजीलत और अहमियत के लिए यहां तक जो है वो इरशाद फरमाया कि हज और उम्रा पै दर पै करो, कि ये मोहताजी और तंगदस्ती को ऐसे दूर करते हैं, ऐसे मिटाते हैं कि जैसे भट्टी लोहे चांदी और सोने के मैल को निकाल देती है। यानी आग की भट्टी के अंदर ये सोने चांदी या उसको लोहे को डाला जाए तो पहले इसका मैल जल जाता है, ऐसे आग जो मैल खत्म कर देती है ना, वो हज और उम्रा ये मोहताजी को भी खत्म कर देते हैं, गुनाहों को भी खत्म कर देते हैं। बल्कि अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि जिसने हज किया और कोई झगड़ा या गुनाह ना किया तो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा जैसा उस दिन था जब उसकी मां ने उसे जना था। एक हदीस पाक में पूछा गया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। अर्ज किया गया इसके बाद, फरमाया अल्लाह पाक की राह में जिहाद करना। अर्ज किया गया इसके बाद फिर कौन सा अमल अफजल है? फरमाया हज मबरूर करना। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक उम्रा अगले उम्रा के दरमियान के गुनाहों का कफारा है और हज मबरूर की जजा जन्नत ही है। और एक रिवायत में हजरत अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला ने नज़ा की हालत में इस रिवायत को बयान किया था, और जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सही मुस्लिम की तवील हदीस है, इसके आखिर में फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर क्या तुम नहीं जानते कि इस्लाम पिछले गुनाहों को मिटा देता है और हिजरत पिछले गुनाहों को मिटा देती है और हज पिछले गुनाहों को मिटा देता है। हजरत
عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کیا ہے؟ یہ حدیث بھی سمجھنے والی ہے، مسند امام احمد میں حدیث ہے، بہت توجہ سے اس حدیث کو سمجھیے گا۔ عرض کیا آقا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تیرا دل جھک جائے اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ یاد رکھ لیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ مسلمان کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اور اس حدیث میں کیا بتایا کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا تیرا دل جھک جائے اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھوں سے محفوظ رہے۔ اس نے عرض کیا کون سا اسلام افضل ہے؟ فرمایا ایمان۔ اس نے عرض کیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا تو اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور موت کے بعد اٹھنے پر یقین رکھے۔ اس نے عرض کیا کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا ہجرت۔ اس نے عرض کیا ہجرت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو برائی کو چھوڑ دے۔ اس نے عرض کیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا جہاد۔ اس نے عرض کیا جہاد کیا ہے؟ فرمایا جب تو کفار سے جنگ کرے تو ان سے قتال کر۔ پھر اس نے عرض کیا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا جس میں مجاہد کی ٹانگ کاٹ دی جائے اور خون بہا دیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہاں دو عمل ہیں جو دیگر تمام اعمال سے افضل ہیں سوائے اس کے جو ان کی مثل عمل کرے۔ پھر فرمایا حج مبرور اور مبرور عمرہ۔ یہ فرمایا کہ دو عمل ایسے ہیں جو دیگر تمام اعمال سے افضل ہیں سوائے اس کے جو ان کی مثل عمل کرے، یعنی حج مبرور کرے اور مبرور عمرہ کرے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل وہ ایمان ہے جس میں شک نہ ہو، اور وہ جنگ ہے جس میں خیانت نہ ہو، اور حج مبرور، ایک مبرور حج 1 سال کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو ارشاد فرمایا گیا کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرو، کیونکہ یہ دونوں اعمال فقر و گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اب حج مبرور کے بارے میں پوچھا گیا، مختلف اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ ایسا حج جس میں کھانا کھلایا جائے، اچھی گفتگو کی جائے، جس میں کھانا کھلایا جائے، سلام عام کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے تو بتایا حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حاجی کے اونٹ کے ہر قدم چلنے اور ہاتھ رکھنے کے بدلے اللہ حاجی کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، یا اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، یا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور بہت سی روایتیں اس وقت میرے سامنے ہیں حج کے فضائل پر، حج کے اجر پر، کہ حج مبرور کی جزا جنت۔ حاجی ایسے پلٹتا ہے، یہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ حاجی 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ اور حج کرنے والے فرمائے اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا وفد ہے، ان سے اللہ پاک جل شان ان کے سوال کو قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا حاجی اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ یا اللہ حاجی اور جس کے لیے حاجی استغفار کرے دونوں کی مغفرت فرما دے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ سنے حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، کتنے خوش نصیب ہو تم، یہ حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر دعا کریں تو ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ پاک کے مہمان ہیں، اگر دعا کرے تو ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر اللہ سے کچھ مانگے تو وہ انہیں عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا الہی تیرے پاس ان بندوں کے لیے کیا ہے جو تیرے گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں؟ فرمایا ہر مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے، اور اے داؤد میرے مہمان کا مجھ پر حق ہے کہ میں دنیا میں انہیں عافیت عطا فرماؤں
اور جب آخرت میں ان سے ملوں تو ان کی مغفرت فرما دوں۔ اے استطاعت والو، کیا اب بھی حج کے لیے نہیں جاؤ گے؟ کیا اب بھی حج کرنے نہیں جاؤ گے؟ کیا اب بھی عمرہ کرنے کے لیے نہیں چلو گے؟ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اللہ کی راہ میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے یا تلبیہ کہتے ہوئے جہاد کرنے یا حج کرنے کے لیے چلے تو سورج غروب ہوتے وقت اس کے گناہوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ لبیک پڑھے، تلبیہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے حج کے لیے جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جب گناہوں کے بوجھ لے کر جا کر توبہ کریں، استغفار کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ ہم غور کریں، ایک طرف تو استطاعت جن کو عطا کی، اور ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس کو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے عاشقان رسول کی 130 حکایات میں بھی بیان کیا ہے۔ پرانا واقعہ ہے، پرانی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ انہوں نے ایک سفر حج کے دوران ایک معذور یعنی اپاہج حاجی کو دیکھا تو بڑی حیرت کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا ہے کہ شفیق کیا دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری حالت دیکھ رہا ہوں، معذور ہو، گھسٹ کر چل رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں خراسان یا ترکمانستان کا علاقہ ادھر کا بتایا۔ کوئی کتنے سال ہو گئے؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا میں حج کرنے جا رہا ہوں، 10 سال ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے، ٹانگیں کوئی نہیں، معذور ہے، گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، دشوار رستے، پہاڑی رستے، ریگستانی رستے، گرمی، دھوپ، صحرا، گرد اڑے گی، آندھی آئے گی، کیا کچھ صعوبتیں سفر کی ہوتی۔ 10 سال ہو گئے چلے ہوئے، حیرت سے دیکھ رہے، اس کا بھی شوق دیکھیں، یہ حج کا شوق ہے۔ پوچھا کتنے سال؟ 10 سال ہو گئے، حیرت میں گم۔ وہ کہنے لگے، وہ پانچ آجی، وہ عاشق کیا کہتا ہے، اے شفیق تم میری معذوری پر دیکھ رہے ہو، مجھے تو میرا مولا اٹھائے لیے جا رہا ہے، مجھے تو میرا مولا اٹھائے لیے جا رہا ہے، اور سفر کی دوری کو میرا شوق اور عشق قریب کر دے گا۔ سفر کی دوری کو میرا شوق، میرا عشق قریب کر دے گا۔ تم اس ایسے بندے پر حیرت کر رہے ہو، مجھے تو میرا مولا اٹھائے لیے جا رہا ہے۔ یہ شوق حج ہے، یہ شوق مکہ المکرمہ ہے، یہ شوق مدینہ المنورہ ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو کمیٹیاں ڈال ڈال کے، ہم نے دیکھے ایسے سفر حج میں دیکھے ہیں، مدینہ پاک میں ملے ایسے لوگ 10 12 سال جنہوں نے کمیٹیاں ڈال کے پیسے جوڑ کے جمع کر کے اور پھر وہ مدینہ پاک پہنچے، حج کے لیے پہنچے۔ کچھ تو ایسے ہیں ان کے ظاہری اسباب پاس کوئی نہیں، تڑپ ایسی ہے، روتے ہیں، حج پہ قافلے روانہ ہوتے ہیں، ان کے بے قراریاں بڑھتی ہیں، یہ زارو کتار روتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہوائے وگ دیے لے جا میرے اتھرو مدینے نو تے آکھی اور میں کی نظر کلاں یا رسول اللہ۔ کچھ تو ایسے جو راتوں کو بے قراری میں تڑپ تڑپ کر رو رو کر التجائیں کرتے ہیں، یہ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں۔ حضور حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت بی بی فاطمہ، مولا علی کے صدقے میں آقا ہمیں مدینے بلا لے۔ یہ فریادیں کرتے، التجائیں کرتے، یہ روتے ہیں، اشک باریاں کر کر کے فریاد کرتے کہ حج کی ابھی رجسٹریشن ہو رہی ہے، سفر کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ بے قراری میں ان کے دل ابھی سے بے قرار کہ کاش اس سال مجھے بلاوا آ جائے۔
حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، آہ پلے سر نہیں رختے سفر سرور نہیں، اور تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ ایک طرف تو یہ دیوانے جو عاشق روتے بے قرار کر، اور ہے اصل معاملہ یہی ہے، اور ایک طرف وہ جن کو اللہ پاک نے آسانی دی، اور یہ ٹالم ٹول کریں، یہ دنیا داری میں لگے رہیں، یہ کاروبار میں لگے رہیں، یہ جو ہے وہ اپنی نمود و نمائش میں لگے رہیں، اس گھر سے اس گھر میں، اس کالونی سے اس کالونی میں چلا جاؤں، اس دکان سے اس دکان میں چلا جاؤں۔ اب میں پھر عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین بھی اور ظفر وال کہ عاشقان رسول بھی خدا را اپنے معاملات کا جائزہ لیں اور حج فرض میں تاخیر نہ کریں۔ ابھی پلاننگ کرنی ہوگی، رجسٹریشن ابھی ہوگی، ابھی ایلیجیبل وہی ہوگا جو رجسٹریشن کروا لے گا، یہی بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو یہی ہے، باقی ملکوں میں بھی عنقریب یہ شروع ہو جائیں گی، تو آپ وہاں پتہ کر لیں، ڈیلے نہ کریں، لیٹ نہ کریں۔ اس سال 2027 میں جو حج کرنا ہے، بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ حج دعوت اسلامی کے ساتھ، چنگا جے نصیبہ ہوئے، چنگی رہنمائی ہوئے، ادھروں مدینہ دس سے اکھاں جھڑی لائی ہوئے، اچھا ساتھ مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یقین کریں حج کے مسائل، معاملات اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے بہت اچھی رہنمائی اور گروپ کا، قافلے کا، امیر قافلہ کا اور ایک ساتھ اچھا ہونے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو حج دعوت اسلامی کے ساتھ مجلس حج و عمرہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تحت الحمدللہ جو ہے وہ حج کے گروپ بھی بنائے جاتے ہیں۔ آپ اپنے مجلس حج و عمرہ کے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں، ان کے ذریعے آپ اپنے جو ہے وہ رجسٹریشن کروا لیں، رجسٹریشن کروا چکے تو اپنی رجسٹریشن کی PDF یا اس کی تصویر اس کو بھیج دیں۔ آپ کو ایک نمبر بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، 0370506507 اس نمبر پر رابطہ کر لیں، 0370506507 ایک اور نمبر ہے 0370003266 ان نمبر پہ رابطہ کر لیں، یا آپ اس نمبر پر جو میں نے پہلے نمبر عرض کیا 0370506507 اس پر اپنے فارم کی رجسٹریشن PDF وغیرہ بھیج دیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس گروپ میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو گروپ بنیں گے مجلس حج و عمرہ کے تحت، مزید کو عمرے پہ جانا چاہتا ہے، حج پہ جانا چاہتا ہے، دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ الکریم حج اچھے انداز میں کرنے کا انداز بھی مل جائے گا، رہنمائی بھی مل جائے گی، اور عمرے کی تربیت، عمرے کے ہمارے گروپ نہیں بنتے لیکن عمرے کی تربیت ضرور کروائی جاتی کہ عمرہ کیسے ادا کرنا ہے، احرام کا طریقہ کیا ہے، پابندیاں کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، گناہوں سے کیسے بچنا ہے اور برائی سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج کی سعادت عطا کرے، اور حج فرض ہونے کے باوجود اس میں تاخیر نہ کریں، اس کو ڈیلے ہرگز نہ کریں، اسی سال کر لیں، اسی سال کر لیں، اگلے سال کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تو مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے مال میں آسانی دی وہ ہر سال کریں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نواس رسول 25 سال حج کرتے رہے، پیدل، سواریاں ساتھ، اور اپنے آپ سے کہتا حسن کبھی بھی تم پیدل اپنے مولا کے در تک نہیں گئے، سواری ساتھ ہو، اور پیدل حج کے لیے جاتے تھے۔ امام حسن مصطفیٰ، ہم حسن مجتبیٰ، امام حسین کے بارے میں بھی اسی طرح کم و بیش 25 حج کا ذکر آتا ہے۔ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن حج کے لیے آتے تھے، 25 سال حج کرتے رہے۔ 50 حجوں کا ذکر ہے کئی بزرگوں کے جنہوں نے 50 حج کی اپنی زندگی میں۔ تو حج کی سعادت حاصل کریں، عمرے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا شوق بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں بھی پڑھ لیجئے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی
الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے، جو اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔
ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ اے نیکی چاہنے والے، نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے، گناہ کرنے سے باز آ جا۔ آج ظفر وال میں اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہے ہفتہ وار اجتماع میں۔ اب یہ تمام کے تمام عاشقان رسول ہر جمعرات اگر یہ ذہن بنا لے کہ ہم نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنی، ظفر وال میں فیضان مدینہ میں ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے۔ آج تو بڑا اجتماع ہے تو باہر یہ ہو رہا ہے اوپن، تو آپ ہر جمعرات کو اجتماع میں تشریف لایا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے ذریعے شرکت کرتے ہیں۔ اچھا پھر جمعے کے دن کا بھی وظیفہ ایک سن لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہفتہ وار اجتماع کے کچھ اعلانات بھی سماعت فرما لیجئے کہ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ زبان کی حفاظت کی اہمیت، گفتگو کے آداب کی 5 کی ترغیب دلائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول یہ رسالہ پہلے ہی سے حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے یا آڈیو سن کر امیر اہل سنت کی دعائیں لیں۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ تقریباً رات 9:45 ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں بھی خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیں۔ مکتبۃ المدینہ کا بھی اعلان سماعت فرما لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ ایک اہم کتاب بنام بدشگونی شائع کی ہے، جس میں بدشگونی کی تعریف، اس کے متعلق احادیث، شگون کی قسمیں اور مثالیں پڑھ سکیں گے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ مزید جان سکیں گے منحوس کون، کیا کوئی شخص یا دن منحوس ہو سکتا ہے، سفر کے مہینے میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات، بدشگونی حرام اور نیک فعل لینا مستحب ہے، بدشگونی کے کئی نقصانات۔ یہ کتاب بدشگونی 75 روپیز یعنی 75 روپے میں مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے قیمتاً طلب فرمائیں۔ یہ اس کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب ہوگی۔ یہ بہت عام کتاب ہے، سفر کا مہینہ جیسے شروع ہو گیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے اندر کئی غلط فہمیاں ہیں، کوئی اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حدیث ہے لا سفرہ، سفر کوئی شے نہیں، تو کوئی اس کو منحوس نہ سمجھے، کوئی بدشگونی نہ کرے۔ تو یہ کتاب بہت عام ہے بدشگونی، یہ پڑھیں، اس کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں، فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈنگ بھی ہو جاتی ہے، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، پڑھیں پڑھائیں، انشاءاللہ الکریم کئی غلط فہمیاں سفر کے بارے میں اور دیگر کئی چیزوں کے بارے میں دور ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ذکر کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا
يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. खाना काबा शरीफ का तस्वर बांध कर अल्लाह का जिक्र करते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود و سلام کا نذرانہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا 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 يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. یا اللہ پاک ہمارے والدین کی بے حساب بخشش فرما دے. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی سارے گناہ مٹا دے. یا رب کریم ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ظفر وال کے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں
जो नेक मुरादें लेकर हाजिर हुए, मदनी चैनल के नाजरीन में जो हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, ए मालिको मौला हम सबके तमाम बिगड़े कामों को संवार दे, हमारी मुश्किलात को आसान कर दे। ए अल्लाह हमारे मरीजों को शिफा दे दे, बे औलादों को साहिब औलाद कर दे, कर्जदारों के कर्जे दूर फरमा, घरेलू नाचाकियां और झगड़े दूर फरमा, तंग दस्ती और मोहताजी से बचा। ए पाक परवरदिगार इस साल हज करने वालों में हमारा भी नाम आ जाए। ए अल्लाह हमें हाजियों में शामिल कर दे, हमें अरफात का वकूफ करने वालों में शामिल कर दे, हमें तवाफ़े काबा करने वालों में शामिल कर दे, मिना अरफात और मुज़दलिफा के वकूफ करने वालों में शामिल कर दे। या खुदा हज पे बुला, आके मैं काबा देखूं, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। या रब फिरोज पर ये हमारा नसीब हो, सुए मदीना फिर हमें जाना नसीब हो, मक्का नसीब हो तो मदीना नसीब हो, अरफात का मिना का नजारा नसीब हो। अल्लाह अल्लाह दीदे गुंबद खजरा नसीब हो, या रब रसूल पाक का जलवा नसीब हो। ए मालिक मौला हमारे लिए भी हज के असबाब अता कर दे, हाज़िरी मदीना के असबाब अता कर दे। या रब करीम कई इस वक्त मदनी चैनल के नाजरीन में, इस सफर वाल के इज्तिमा के हाजरीन में दिल में मुराद लेकर आए होंगे कि काश आज दुआ में ऐसी कबूलियत हो जाए कि मेरा हज का शरफ बन जाए, हज का सबब बन जाए। ये अल्लाह हमारी दुआओं पर रहमत की नजर फरमा दे। अता हो फिर इज़्न हाज़री का, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लो नज़ारा आकर मैं आपकी गली का, कर लो नज़ारा आकर। अल्लाह पाक इसी साल हमारा हज का शरफ भी हो जाए, बार बार हाजिरी नसीब हो, हर साल हज नसीब हो, बार बार मदीना पाक की हाजिरी नसीब हो। या अल्लाह पाक जो जो दिलों में नेक दुआ लेकर हमारे साथ शामिल हैं, सबकी मुरादों पर रहमत की नजर कर, सबकी दुआओं पर रहमत की नजर कर दे, सबकी नेक मुरादों पर रहमत की नजर कर दे। हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की खैर, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचा, खतरों से बचा, फितनों से बचा। इलाहुल आलमीन हमारी सरहदों पे पहरा देने वालों की खैर, हमारी पाक अफवाज की खैर। इलाहुल आलमीन हमारे शहीदों के दर्जे बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह पाक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमारी आज की इस दुआ और तमाम नेक दुआओं को कबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातो सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत
ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چار جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چار اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل